बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान ने अपनी इब्तदा ही से कुरानी तालीमात का एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम शम्मे हिदायत था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आज भी उसी तरह से नश्र किया जा रहा है। जिन कुरा हजरात ने प्रोग्राम शम्मे हिदायत का आगाज़ किया उनमें एक नहायत ही अहम नाम कारी मोहम्मद अब्दुर्रब अरशद साहब का है। रेडियो पाकिस्तान से उनकी रिफाकत उतनी ही कदीम है जितनी रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की तारीख। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और उनसे हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा तजवीद और क़िरत के जो मुख्तलिफ असरार व रुमूज़ हैं उनका थोड़ा सा तारुफ कराने की कोशिश करूँगा मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कारी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ज़हमत करके आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। ये बताइए कि आपको कितना अरसा हो गया? गुजारिश ये है कि मेरी जो पैदाइश है वो है डेर इस्माइल ख़ान की। अच्छा। हाँ, यानी सूबा सरहद जिसको पहले कहते थे। जी जी। और डेर इस्माइल ख़ान से डेर गाजी ख़ान की तरफ जब आदमी आता है तो डेर इस्माइल ख़ान से 20 मील के फासले पर बिल्कुल दरियाए सिंध के किनारे पर एक गांव है जिसको हम कहते हैं बस्ती चा खान वाला। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई है। 4.5 साल की उम्र थी मेरी। उस वक्त मेरी वालदा मुहतरमा वफ़ात पा गई। तो वालदा की वफ़ात के बाद मेरे वालिद साहब के दिल में ये ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अपने इस बेटे को अपनी बीवी के इसाले सवाब के लिए वक्फ़ कर दूँ। सुभान। लिहाजा उन्होंने मुझे, उनके भाई थे हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो बाद में मेरे वो उस्ताद भी बने, उसका मैं ज़िक्र भी करूँगा जी। और बाद में वो मेरे ससुर भी बने। सही। तो उन्होंने, मेरे यानी वालिद साहब ने अपने उन भाई को ये अर्ज़ किया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये बच्चा जो है कुरानी तालीमात के लिए ये वक्फ़ हो जाए। वाह। लिहाजा उन्होंने मुझे उनके सपुर्द कर दिया। और मेरे वो चचा साहब जो थे वो ये मुज़फ़्फ़रगढ़ से आप झंग की तरफ जब जाते हैं तो ये कोई तकरीबन 12-13 मील के फासले पर एक कस्बा आता है जिसको लंगर सराय कहते हैं। जी जी। तो लंगर सराय से थोड़ा सा पहले 2 मील वो भी दरिया चनाब के किनारे पर एक बस्ती है जिसको बस्ती पीर माँ झन सुल्तान कहते हैं। सही। तो वहाँ वो अपनी रिहाइश भी रखते थे और उस वक्त के वो बहुत बड़े आलिम थे क्योंकि देवबंद से फारिग हो के आए थे। अच्छा। मुझे उन्होंने सबसे पहले कुरान पाक हिफ्ज़ कराया। सही। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल की थी। वाह। तो कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया उनके पास। फिर उन्होंने मुझे वहाँ, क्योंकि तालिब इल्म कुतुब भी पढ़ते थे, बाहर से आते थे मुसाफिर तालिब इल्म। जी जी। तो वो उन तालिब इल्म के साथ मुझे बिठा के ना सराइकी में तर्जमा कुरान शरीफ का कई बार पढ़ाया। सही। तो उसके बाद उन्होंने जो इब्तिदाई किताबें होती हैं यानी ग्रामर अरबी की जो होती है ना, जिसको हम सर्फ नाहव कहते हैं, तो सर्फ नाहव के वो बहुत माहिर थे माशाअल्लाह। तो उन्होंने मुझे सर्फ नाहव की किताबें पढ़ाई यानी अरबी ग्रामर, और फ़िक़्ह की जो इब्तिदाई मसाइल की किताब होती है जी, या वो किताबें भी मुझे उन्होंने पढ़ाई। फ़ारसी के अंदर वो थी। और उसके बाद उनको शौक़ हुआ कि अब ये कारी बने। तो उनके ज़हन में बात आई, तो हमारे डेर इस्माइल ख़ान के अंदर एक उस वक्त के बहुत बड़े मशहूर और मारूफ़ कारी थे, कारी ग़ुलाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। तो उस वक्त उनके ज़हन में ये बात थी, पहले उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया डेर इस्माइल ख़ान में कि एक तो मंज़ल पुख्ता करो। ठीक। अगरचे मेरी मंज़ल पुख्ता थी लेकिन वो क़िरत में नहीं थी, यानी आम जो तजवीद होती है, दुरुस्तगी अल्फाज की। तो वहाँ फिर मुझे उन्होंने भेज दिया। वो वहाँ के इलाके के वो बहुत बड़े कारी थे, तो उनके पास भी मैं तकरीबन 2 साल का अरसा रहा। उनका अपना एक अंदाज़ था, वो उन्होंने मुझे सिखाया। यानी उनका जो लहजा था ना, वो बस उनका अपना एक लहजा था। फिर वहाँ से वापस मैं यहाँ आ गया अपने चाचा अब्दुल अजीज़ साहब के पास, लंगर सराय पीर बस्ती मांझा सुल्तान। तो
پھر ان کے ذہن میں ایک اور بات آئی. لاہور کے اندر مدرسہ ہے تجوید القرآن چوک رنگ مال کے اندر. چوک رنگ مال ہے نا, اس کے اپنا کوچے کے اندر ایک مدرسہ تھا, اب بھی ہے وہ, تجوید القرآن. ان کو شوق ہوا کہ بھی میں اپنے بھتیجے کو بھی ادھر بھیجوں, لاہور میں, اور یہ قرات کے جو, لہٰذا انہوں نے مجھے وہاں بھیج دیا, لاہور شہر کے اندر مدرسہ تجوید القرآن کے اندر. وہاں جو میرے استاد محترم تھے, اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ ہار رحمت فرمائے, آمین. تو جب میں ان کے پاس داخلے کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے بلایا. بلانے کے بعد مجھے کہا کہ جی کیا نام ہے تمہارا. میں آپ کو ایک بات اور بھی یہاں بتاتا چلوں کہ والدین نے میرا نام رکھا تھا رب نواز. اچھا. جی ہاں, رب نواز میرا نام تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی میرا نام رب نواز ہے. اچھا. تو پہلے تو وہ نام سن کے چپ کر گئے, تو انہوں نے کہا سناؤ تلاوت. تو میں نے تلاوت پڑھنا شروع کی. تو کیونکہ میرا لہجہ, میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ وہ میرے جو استاد محترم تھے ڈیرہ اسماعیل خان والے, میں اس لہجے میں پڑھتا تھا اور اس میں بالکل ماہر تھا پڑھنے میں. لیکن انہوں نے جب سنا تو وہ مسکرائے. مسکرانے کے بعد مجھے کہا کہ بھائی یہ آپ نے لہجہ کہاں سے سیکھا ہے. صحیح ہے. میں نے کہا حضرت میرے ایک استاد محترم تھے تو میں نے ان سے سیکھا ہے. صحیح. تو خیر وہ بڑے خوش ہوئے, کیونکہ خوش اعلان تو میں شروع میں ہی تھا. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم تو اچھا پڑھتے ہو, تمہیں تو لہجہ بھی بڑا اچھا آتا ہے, خوش آواز بھی ہو, تو اب تم کیا کرنے کے لیے آئے؟ اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت مجھے شوق ہوا ہے کہ یہاں کوئی اور اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, یعنی تجوید کی تعلیم دی جاتی ہے, تو میں تجوید پڑھنے آیا ہوں. تو اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے کچھ اپنے گھر کے حالات بھی پوچھے کہ بھائی تم کہاں سے رہنے والے ہو, تمہارا پیچھے کون ہے. تو میں نے ان کو جب یہ بتایا نا, میری والدہ محترمہ وفات پا گئی تھی 4.5 سال کی عمر میں, پھر میں فلاں جگہ پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں, وہاں اتنا عرصہ پڑھا ہے, پھر میں فلاں جگہ پہ گیا ہوں, اور میرے والد محترم جو ہیں وہ بالکل کھیتی باڑی کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے وقف کیا ہے اصال ثواب کے لیے, اپنی بیوی زوجہ محترمہ کے لیے. تو یہ جب میں نے ان سے باتیں کی نا تو وہ بڑا تھوڑے سے متاثر ہوئے, اٹھ کے بیٹھ گئے. بات یہ ہے کہ آپ کو داخلہ مل جائے گا, لیکن ایک دو باتیں جو ہے نا وہ میں آپ کو کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو نام ہے نا رب نواز, یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. اچھا. لہٰذا آپ کا نام جو ہے میں جو رکھوں گا وہ تم اس پر راضی ہو؟ میں نے کہا بالکل حضرت میں تو راضی ہوں, کیونکہ میرے دل میں تو شوق تھا کہ میں نے پڑھنا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا پھر آپ کا نام ہے آج سے عبد الرب. صحیح. تو یہ عبد الرب میرا نام میرے ان استاد محترم نے رکھا, جن کا نام ہے نامی اسم گرامی قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور باقی یہ ارشد جو ہے یہ میں بعد میں اپنا تخلص لگایا. اچھا. وہاں پھر میں نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ. پہلے ان کا جو کورس ہوتا تھا 2 سال کا کورس ہوتا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں تجوید کا کورس. تجوید کا مطلب یہ ہے کہ حرفوں کو درست ادا کرنا, صحت لفظی کے ساتھ ادا کرنا. درست. اچھا قاری صاحب, یہ ریڈیو پاکستان سے تعلق آپ کا کیسے شروع ہوا؟ ہاں, اور تو کس سن میں ہوا؟ جی اس کے متعلق میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب میں وہاں لاہور میں قرات 17 سے فارغ ہوا تو میرے استاد محترم نے جب مدرسہ ماڈل ٹاؤن میں منتقل کیا تو انہوں نے ساتھ ساتھ مجھے استاد بھی بنا دیا. اچھا. کہ آپ جو ہے نا بچوں کو پڑھائیں. میرے لیے اس وقت یہ مشکل بات تھی, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اگر کچھ بنا ہوں تو اس وجہ سے بنا ہوں کیونکہ میں جب بچوں کو پڑھاتا تھا نا, یہی مطلب چھوٹی سی کتاب روایت حفظ, کیونکہ عاشرہ تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا 17 عاشرہ, تو روایت حفظ کے مطابق بچوں کو تجوید کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میں 20 لڑکے دیتا ہوں, آپ ان کو ابتدائی جو ہے کتاب پڑھائیں جس کو ہم جمال القرآن کہتے ہیں, اور ان کو مشق کریں اور ان کی حضر سنیں یعنی منظر سنیں. تو اب میں جب وہ اس کو پڑھاتا تھا نا سعید صاحب, تو میرے استاد چھپ کے سنتے تھے. صحیح. چھپ کے سنتے تھے. میرا مزاج تھوڑا سا گرم تھا شروع میں, بہت میں سخت مزاج تھا,
تو میرے پاس جو لڑکے آتے تھے وہ میرے پاس تو نہیں پڑھنے آتے تھے، وہ تو حضرت کے نام پر آتے تھے، اور حضرت مجھے وہ لڑکے دیتے تھے، اور ان میں پھر بڑے بڑے لڑکے ہوتے تھے ماشاء اللہ. میں تو اس وقت جوان تھا، بس ایسے 20-22 سال کا تھا. وہ تو ماشاء اللہ کافی بڑے بڑے علماء کرام آتے تھے. تو میں جب سختی سے پیش آتا تھا نا، تو پھر سبق پڑھانے کے بعد مجھے بلاتے تھے کمرے میں اور کہتے تھے بھئی عبدالرب بات یہ ہے، ٹھیک ہے تمہاری جوانی ہے لیکن اللہ کے بندے اس طرح بات کیا کرو. یعنی مجھے انہوں نے ٹریننگ دی پڑھانے کی ٹریننگ تو لازمی تھی نا جی، اس کے بغیر تو بندہ بیکار ہے. ان کے پاس پڑھتا بھی رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی میری چلتی رہی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، جو میرے چچا رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کے پاس میں ماجھن سلطان میں پڑھتا رہا، تو انہوں نے میرا وہاں اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا. اب اس بات کا پتہ میرے استاد کو نہیں تھا. تو جب میں وہاں سے فارغ ہو گیا تو ایک یہاں ملتان میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ فاروقیہ، یہاں کچہری کے پچھلی سائڈ میں. تو وہاں کے جو محتم صاحب تھے نا، ان کا نام تھا حضرت مولانا غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ میرے اس چچا کے شاگرد تھے. ہاں، تو انہوں نے میرے چچا کو کہا کہ بھئی آپ نے بیٹی کا نکاح بھی کیا ہوا ہے تو ان کو آپ ادھر بلائیں، شادی بھی ہو جائے گی. اس طرح تو وہ تو ساتھ تو ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ دونوں نا منصوبہ بنا کے وہاں چلے گئے لاہور. مجھے پتہ نہیں لگا، مجھے بس اتنا پتہ چلا بھی چاچا جی آئے اور مولانا صاحب آئے. میں اپنے کام میں پڑھائی میں مصروف تھا، تو یہ سیدھے ادھر ہی چلے گئے. ادھر جا کے ان کو کہا کہ جی ہم یہ قاری صاحب کے چچا ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، ہمارا وہاں مدرسہ ہے، تو حضرت آپ جو ہے نا آپ اپنے قاری عبدالرب کو بھیجیں. اب تو وہ فارغ ہو چکا ہے. تو ہمارے جو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ بڑے صاف گو آدمی تھے. یہ ساری مجھے سمجھاتے رہے کہ بھئی اب تم نے وہیں جانا ہے، وہیں جا کے پڑھانا ہے، کیونکہ تمہاری شادی بھی ہونی ہے. پھر انہوں نے مجھے خود زبردستی ادھر بھیجا مدرسہ فاروقیہ ملتان کے اندر. سن 69 میں میں یہاں آیا مدرسہ فاروقیہ میں. الحمدللہ میں نے یہاں 3 سال کام کیا، اور اتنا میں نے کام کیا اور اتنے میں نے بچے یہاں سے تجوید کے ماشاءاللہ پڑھائے. اور الحمدللہ وہ اب شاگرد جو ہیں میرے سعودی عرب میں پڑھا رہے ہیں، اور لندن میں بھی کوئی پڑھا رہے ہیں، کوئی امریکہ میں پڑھا رہے ہیں، پاکستان کے اندر تو بے شمار ہیں، کراچی، لاہور، پشاور، بہت جگہ پڑھا رہے ہیں. 4 میرے بیٹے ہیں، ایک قاری نعمان الرب ارشد ہے، اور ایک قاری برہان الرب ارشد ہے، ایک قاری فرقان الرب ارشد ہے، اور ایک عطاء الرب ارشد ہے. نعمان اور فرقان تو آپ کے اسٹیشن سے تلاوت کلام پاک ماشاءاللہ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس آپ کے اسٹیشن میں کب اور کیسے آیا. جب میں یہاں آیا نا فاروقیہ میں، تو اس وقت کوئی پہلا سال چھوڑ کے دوسرے سال میں یا تیسرے سال میں اس کی تعمیر شروع ہوگی، ریڈیو پاکستان کی. تو اس وقت ہمارے ڈائریکٹر تھے نا اسٹیشن کے شمس الدین بٹ رحمۃ اللہ علیہ. بڑے قابل، بہت نیک اور بڑے قابل قسم کے آدمی تھے. کیا بات ہے ان کی. انہوں نے جب اسٹیشن مکمل ہوا تو انہوں نے پھر ایک اشتہار دیا کہ یہاں تلاوت کے لیے قراء حضرات کی ضرورت ہے. تو پھر یہاں الحمدللہ میرے خیال میں اس وقت 40 قاری یہاں آئے کمپٹیشن کے لیے، ادھر اس میں حصہ لیا، ایڈیشن کے لیے آئے. تو اس وقت پھر مختلف جو بڑے بڑے قاری حضرات تھے، ایک قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک قاری عبد القادر ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پچھلے رمضان کے اندر جمعۃ الوداع میں ہوا ہے انتقال. وہ بہت بڑے قاری تھے، 17 کے قاری تھے. اور ایک اور قاری تھے جو میرے اس وقت ذہن میں، ہاں، قاری محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. قاری محمد یعقوب نقشبندی جو یہاں تلاوت کرتے رہے ہیں، جو باولپور میں بھی تلاوت کرتے رہے ہیں، ان کے وہ بڑے بھائی تھے. وہ بھی بہت بڑے قاری تھے. تو یہ 3 حضرات جج بنے یہاں ان قاریوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے. تو الحمدللہ ان میں سے پھر 2 نام جو تھے نا شروع میں سلیکٹ ہوئے، ایک میرا اور ایک قاری محمد یعقوب نقشبندی کا. تو الحمدللہ پھر یہاں آپ کے جو وزیر اطلاعات تھے جناب شیر علی خان صاحب، وہ آئے افتتاح کے لیے. تو میں نے ابتدائی تلاوت بھی کی اور ترجمہ بھی کیا.
پروگرام شمع ہدایت کے نام سے، تو اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد درمیان میں ایک اور پروگرام شروع ہوا جس کو شروع میں تو بزم فرقان کا نام دیا گیا، جی اور اب اس کو ترتیل القرآن کے نام سے نشر کیا جاتا ہے۔ جی اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا جاؤں۔ جی وہ اس طرح کہ ہمارے یہاں ایک پروگرام منیجر تھے سعید مرزا صاحب، تو انہوں نے مجھے ایک دن بلایا، کہا قاری صاحب یہاں جو تلاوتیں ہوتی ہیں ایک ہی انداز میں ہوتی ہیں، یار کوئی ایسا طریقہ کرو کہ کوئی نیا انداز جو ہے نا وہ شروع کریں۔ تو اپنا سعید احمد صاحب، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن شریف پڑھنے کے 3 انداز ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے جیسے ہم یہاں تلاوت کرتے ہیں، جی اس کو ہم کہتے ہیں ترتیل، ٹھیک، ترتیل۔ اور ایک انداز وہ ہوتا ہے جو آپ مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو امام صاحب آواز کے ساتھ قرات کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک تیسرا انداز ہے جو رمضان المبارک کے اندر تراویح حافظ کے قرآن تراویح کے اندر قرآن شریف پڑھتا ہے، صحیح، ٹھیک نا، اس کو کہتے ہیں تدویر۔ تدویر، جی ہاں، اس یعنی اور جو رمضان شریف کے اندر قرآن شریف تراویح پڑھا میں جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حاضر، حاضر، حا دال را، صحیح، حاضر۔ صحیح۔ تو یہ 3 انداز ہیں۔ اس وقت میرے فوراً دماغ میں بات آئی، میں نے کہا پھر مرزا صاحب میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ سنیں، اس کے بعد بات کر لیں۔ میں نے اس کو تینوں انداز پڑھ کے سنا ہے۔ وہ مجھے پکڑ کے لے گئے ادھر اپنا ڈائریکٹر صاحب کے پاس صحیح، کہ جناب سر ایک پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو ہم سناتے ہیں۔ انہوں نے بھی سنا تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضر والی بات جو ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک، تو کتنا ٹائم لگے گا؟ خاص کر جو دماغ ہوتا ہے اور پھر زبان کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ان سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، یعنی اس طرح وہ پڑھتا جاتا ہے، بندہ کو ابھی آنکھ اس لفظ پر نہیں ہوتی، حرف پر نہیں ہوتی، زبان اس کو ادا کر چکی ہوتی ہے۔ صحیح، تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں اپنے قواعد وغیرہ کو مد نظر رکھ کر کے میرا خیال میں کہ یہ آدھ گھنٹے میں سپارہ ہوگا۔ اچھا، آدھ گھنٹے میں۔ کہنے لگا نہیں یہ تو بڑا ٹائم ہے، نہیں ٹائم کم کرو۔ میں نے کہا حضرت میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، صحیح بجا، اور میرے استاد محترم بھی سن رہے ہوں گے جن کے پاس میں نے 8 سال پڑھا ہے۔ ٹائم جو اجازت لے لی، مجھے بٹھا دیا، کہنے لگا جی شروع کرو۔ لائیو پروگرام ہوتا تھا، لائیو، اچھا، ریکارڈنگ نہیں۔ جی، بس جناب ایسے مائک کے سامنے بیٹھ کے شروع ہو جاتے تھے قرآن پاک پڑھنا۔ تو اس وقت میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ جوانی تھی، زبان چلتی تھی، تو میں الحمدللہ پھر وہ میں پروگرام کرتا رہا۔ بزم فرقان پہلے اکیلا تھا، میں بالکل اکیلا، صحیح، تو آدھے گھنٹے میں 25 منٹ میں سپارہ پڑھ لیتا تھا، اور وہ ساری دنیا سنتی تھی، اور الحمدللہ وہ اتنا مقبول ہوا۔ بجا، یہ پہلا پروگرام تھا جو ریڈیو پاکستان ملتان نے نشر کیا۔ اس کے بعد پھر دیکھا دیکھی ماشاءاللہ شروع ہو گئے سارے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے ٹی وی سے بہت پروگرام آ رہے ہیں، سارے قاریوں کی تلاوتیں بھی آ رہی ہیں، اور وہ سارے تدویر میں پڑھتے ہیں، حاضر میں نہیں پڑھتے، جی، تدویر میں پڑھتے ہیں، اور اس کا ساتھ ترجمہ ہوتا ہے۔ تدویر میں پڑھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ پھر میں پڑھتا رہا، پھر اس کے بعد لوگوں نے خط بھیجے کہ جناب فلاں قاری کو پڑھایا جائے، فلاں قاری کو۔ تو پھر اب قاری محمد یار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو انوار العلوم سے جی، تعلق تھا، وہ آ گئے، وہ کچھ عرصہ میرے ساتھ وہ پڑھتے رہے، آدھا سپارہ میں پڑھتا تھا، آدھا سپارہ وہ پڑھتے تھے۔ اس طرح پھر اور بھی قاریوں نے درخواستیں دی ماشاءاللہ۔ بہر کیف یہ سلسلہ چلتا رہا اور اب تک چل رہا ہے۔ تو پھر کچھ عرصے بعد ہمارے جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے سرفراز قریشی صاحب، وہ ہمارے بڑے مہربان بھی تھے، دوست بھی تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی قاری عبدالرب یار، وہ پہلے جو تم تلاوت کرتے تھے اب جو ہے نا اب دوبارہ کراؤ، ریکارڈنگ کراؤ اب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، میں ریکارڈنگ کرا دیتا ہوں، لیکن اب آدھے گھنٹے میں نہیں ہوگی، اب تو پونا گھنٹہ لگے گا۔ ہاں، اب پونا گھنٹہ لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پونا گھنٹہ تو آپ اجازت لے لیں۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، پونا گھنٹے کی تو اجازت مل جائے گی، پیسہ ویسا کوئی نہیں ملے گا۔ صحیح، میں نے کہا بھائی مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، میں آپ کو مفت تلاوت کر کے دوں گا، میرا تو یہ آپ کی جو خواہش ہے میری بھی لوگ سنیں۔
صحیح. تو وہ میں نے 4-5 سال پہلے ریکارڈنگ کرا کی تھی. جی جی وہ اب ہے اور الحمدللہ ہر رمضان میں ہر رمضان میں نشر چلتی ہوتی ہے جناب. قاری صاحب آپ نے جو خدمت کی جی جی. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی اللہ سوا تعالیٰ بالکل اور بالکل. کوئی نہیں دے سکتا. بالکل بالکل. لیکن بہرحال ریڈیو پاکستان ملتان کے تمام کارکنان جب بھی رمضان المبارک آتا ہے یہ پروگرام شمع ہدایت جب بھی نشر ہوتا ہے اور ہمارے تمام سننے والے آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.